काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और खाहरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, आप जो किताब समाअत फरमा रहे हैं उसका नाम है क़ल्ब सलीम जिल्द 2। किताब के मुसन्निफ़ हैं आयतुल्लाह सैयद अब्दुल हुसैन दस्तगैब शिराज़ी। किताब का तर्जुमा किया है मोहम्मद हसन जाफ़री साहब ने। आज हम आपके सामने इसकी 28वीं रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं, सफ़ा नंबर 412 से। गुफ्तगू है क़ल्ब की बीमारी हुब्ब दुनिया पर। गाफिल नमाजी दूसरा गिरोह वो है जो मुकम्मल तौर पे हुब्ब दुनिया का दिलदादा नहीं बल्कि दुनिया की तरफ उसका मीलान ज़्यादा और आखरत की तरफ कम होता है। ऐसे लोग दुनिया से मोहब्बत करते हैं, दूसरी तरफ आखरत से भी रिश्ता बिल्कुल नहीं तोड़ते बल्कि खफीफ सी कोशिश करते हैं। इनके आमाल स्वाले भी नज़रअंदाज कर देने के काबिल होते हैं। ये लोग नफसानी ख्वाहिशात और दुनियावी लज्जात के हुसूल में अपनी उम्र और माल का कसीर हिस्सा सर्फ कर देते हैं, लेकिन आखरत को संवारने में बुखल का मुजाहरा करते हैं और अपनी उम्र और माल और दौलत का कलील हिस्सा वक्फ करते हैं और उसमें भी इखलास नहीं होता। ऐसे लोगों के बारे में कुरान मजीद की सूरह माऊन की आयत नंबर 4 से 7 में इरशाद बारी ताला है, बस वाय हो उन नमाजियों पर जो अपनी नमाज़ों से गाफिल रहते हैं, जो रियाकारी करते हैं और रोज़मर्रा की मामूली चीज़ें भी आरियतन नहीं देते। अगर इन लोगों के दिलों में खुदा और रसूल की मोहब्बत होती तो ये लोग खुदा और रसूल की याद से गाफिल ना रहते और ना ही रियाकारी में उलझते। बस अहले दीन का ये गिरोह भी मर्तबे में दुनिया के दिलदादा लोगों से कम नहीं। अहले मिल्लत का तीसरा गिरोह दूसरे गिरोहों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हुब्बे खुदा और हुब्बे आखरत इनके दिलों में बहुत गहरी होती है, जबकि दुनिया की मोहब्बत इनके दिलों में बहुत कलील होती है। सफ़ा नंबर है 413। सब एक ही मर्ज़ के मरीज़। दीन के कायल अफराद पर नज़र करने से ये बात वाज़े हो जाएगी कि कलील तादाद के सिवा बाकी तमाम अफराद का शुमार पहले और दूसरे गिरोह में होगा, यानी दोनों गिरोहों में शामिल यहूद नसारा हों या मशरिक़ व मग़रिबी तहज़ीब व तमद्दुन पर फ़रिफ्ता मुसलमान हों, बिला तफ़रीक़ रंग व मज़हब तमाम के तमाम हुब्ब दुनिया में क़ल्बी और अमली तौर पर दहरियों जैसे हैं। अबुल हसन अल नदवी ने अपनी किताब दुनिया दर ख़तरे सक़ूत में इस मौजू पर बहुत ज़बरदस्त और मुफीद तहरीरें तहरीर की हैं कि आज के इंसान से मादा परस्ती, दुनिया परस्ती और शहवत परस्ती को यूरोप से चुरा कर अपने दिल में जगह दी है और इसको खुदा परस्ती और आखरत परस्ती के बजाय कबूल कर लिया है। इस किताब के चंद इक़्तिसाबात हम पेश करते हैं आपकी खिदमत में। हिस्से दीनी दुनिया का अंजाम और नतीजा क्या होगा? दुनिया किस सिमत जा रही है? क्या हयात दुनिया के बाद भी कोई हयात है? अगर है तो क्यों कर? क्या दुनियावी ज़िंदगी में वसाइल आखरत के मुतालिक कोई हिदायत मौजूद है? इंसान को उखरवी राह में मुतमईन ज़िंदगी से हमकनार करने वाला सही रास्ता कौन सा है? इस राह का नुक्ता आगाज़ क्या है? आखरत के लाजवाल और अब्दी नेमात के हुसूल का क्या तरीक़ा है और हम इसे कैसे अपनाएं? यही वो सवालात हैं जो इंसान बिलखुसूस मशरक़ी अफराद के जहनों में मौजूद हैं। अगर वो इन सवालात का मुस्बित जवाब ढूंढने में कामयाब रहते हैं तो फिर इसकी कोशिश भी करेंगे। इन सब सवालात का महवर इंसान की छठी हिस्स है और इसको हिस्से दीनी के नाम से भी मौसूम किया जा सकता है। कुरान मजीद में इसको फितरत बशरी यानी इल्म विजदान से मौसूम किया गया है, लेकिन आज के इंसान ने इस हिस्स को मुकम्मल तौर पर फरामोश कर दिया है। अब तो इस किस्म के सवालात उसके जहन में बिल्कुल ही नापैद हैं। मौलिफ मज़ीद कहते हैं कि मादियत की इस सदी का सबसे अहम और बड़ा मसला जो कि गुज़िश्ता पैगम्बरान अलैहिमुस्सलाम को भी लाहक था, वो इन लोगों के ख़िलाफ़ जदोजहद है जो दीनी हिस्स को फरामोश कर बैठे
یا مکمل طور پر محروم ہو گئے۔ جن لوگوں کے ذہن و شعور پر جمود کے قفل طاری ہیں اور حس دینی سے محرومی ہے، انہوں نے دینی اور اخروی امور کی طرف توجہ نہ دینے کی قسمیں کھا رکھی ہیں۔ وہ رہبران الہی کے لیے بہت بڑی رکاوٹ رہے ہیں۔ پیغمبروں کی دعوت حق پر ذرا برابر بھی کان نہیں دھرتے، بلکہ حیات دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں۔ بس زندگانی تو یہی دنیاوی زندگی ہے، موت آ دبوچے گی اور پھر حیات پائیں گے، قیامت کا تو وجود ہی نہیں۔ سورہ انعام کی آیت کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ان لوگوں نے پیغمبروں کے جواب میں کہا تھا کہ ان کے دل اور کان ان کی باتوں کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ ان کے وہ پیغمبروں کے درمیان پردہ حائل ہے۔ انہوں نے پیغمبروں سے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے کام میں مصروف رہیں اور ہم اپنے کام میں۔ ہمارے دور کا انسان بھی حصے دینی کو پس پش ڈال بیٹھا ہے۔ اب مذکورہ سوالات ان کے دل میں سماتے ہی نہیں اور کوئی بھی اس کی طرف توجہ دھرنے کو تیار نہیں۔ کوئی اکا دکا انسان اگر ان سوالات کے حل کے لیے توجہ صرف کرتا ہے تو وہ بھی ان کے حل کے لیے نہیں بلکہ اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے۔ یہ امر واضح ہے کہ آج کے دور میں ان مسائل کے بجائے مادی مسائل پر زیر بحث رہیں۔ 20ویں صدی کی نئی نسل نے اپنی تمام تر ذہنی اور جسمانی توانائیاں مادی مسائل کے لیے وقف کر دی ہیں۔ یہ تو اس عالم کے بعد دوسرے عالم کے وجود سے بھی ناآشنا ہیں۔ آج کے دور کے انسان کی قوت فکر محض نخ تک محدود ہے، جبکہ ضرورت اس امر کی ہے اس طرح کی تمام بحثوں کو کسی دینی اسکالر یا فلسفے کے ماہر کے سپرد کیا جائے تاکہ وہ ان پر غور و فکر کے چراغ جلا کر کوئی کتاب تحریر کرے۔ آج کا انسان جہد مسلسل میں مصروف ہے۔ اس نے اپنی زندگی کارخانوں، مشینوں، مالی فوائد اور دنیاوی تزئین و آرائش کے سامان کی فراہمی تک محدود کر رکھی ہے، لیکن دوسرے عالم کے متعلق اس کا علم نادارد ہے اور اس عالم کا تصور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ المختصر دینی مسائل اور موت کے بعد کی زندگانی کو نہ تو اس نے سنوارنے کی سعی کی اور نہ ہی اس کی طرف کوئی خاص توجہ مرکوز کی۔ دور حاضر میں دینی اور الہی افکار دل و دماغ میں مفقود ہو گئے ہیں۔ مادی زندگی نے عقل کے چراغ گل کر دیے ہیں، فکر کے دریچے بالکل مقفل ہو گئے ہیں۔ دین اور پیغمبروں کی ہدایت اور رہنمائی کو سمجھنے کے لیے عقلوں، دلوں، آنکھوں اور کانوں پر پردے پڑ چکے ہیں۔ یہ مردان الہی اور دینی رہنماؤں کی تکالیف اور اٹھائی جانے والی اذیتوں کی مثال بدترین معاشرے میں بھی مفقود ہے۔ یہ غافل گروہ بعد والے عالم سے بھی عدم دلچسپی رکھتا ہے۔ چنانچہ اسی گروہ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 80 میں، بے شک نہ تو تم مردوں کو اپنی بات سنانے کے قابل ہو اور نہ ہی بہروں کو، بالخصوص اس وقت جب وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہوں۔ ایک اور مقام پر صاحب کتاب تحریر کرتے ہیں کہ ہمارا دور نرا کھرا مادیت کا دور ہے اور یہاں افراد کی توجہ صرف مادیت تک محدود ہے اور وہ اخروی زندگی کے قائل نہیں۔ اس لیے عالم باقی کا زاد راہ اکٹھا کرنے میں کوتاہی برتتے ہیں۔ بغیر اعتقاد والے عالم کے لیے کچھ ذخیرہ کرنا چے معنی، سوائے قلیل تعداد کے تمام افراد کا وتیرہ یہی ہے جہاں سے مال و دولت ملے حاصل کیا جائے۔ آج کے دور میں معیار شرافت، دولت اور دنیاوی جاہ و حشم ہے۔ اس قسم کی شرافتیں اکثر تغیر پذیر ہوتی ہیں، لہٰذا معاشرے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے انسان کو مجبوراً زر کثیر صرف کرنا پڑتا ہے، چونکہ اس کام کے لیے سرمایہ لازم ہے۔ تو پھر حلت اور حرمت اور جائز اور ناجائز کا کیا سوال؟ بس ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا جائے۔ چونکہ حصول مال ہر انسان کی بس کی بات نہیں، اس لیے مال و دولت کی قلت رنج و الم پر منتج ہوتی ہے۔ نتیجتاً نفسانی اور دیگر پریشانیاں اس فیشن کے دلدادہ فرد کو گھیر لیتی ہیں، پھر ان سے بچاؤ کا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ اس پر ترا یہ کہ فیشن بھی مسلسل تغیر میں رہتا ہے۔ نت نئی کاریں، ریڈیو، جوتے، لباس اور دوسرا سامان آرائش، کارخانے
नित नई चीज़ें मुतारिफ़ कराते हैं, हालांकि तमाम अशिया ज़िंदगी की असल ज़रूरियात से बईद हैं, लेकिन माहौल ऐसी अशिया को इंसानी शख्सियत का लाजमा गर्दानता है। हद तो यह है कि इनके इस्तेमाल से मुहतज़र शख्स को लोग जिंदों में तसव्वुर नहीं करते। इन्हीं असबाब से मौजूदा दौर में माल व सरवत का पलड़ा भारी हुआ है। दौलत ही इंसानी रूह शुमार होती है और इसी से इंसान तको-दो पर मजबूर है। दौलत मौजूदों, सनतकारों और सियासी अफराद का महवर निगाह है। यही वो चिड़िया है जो अरकान मुक़न्नना को रुकनियत की तरफ, कलमकारों को कलम उठाने पर और जंगजुओं को जंग पर उभारती है। ये सब दुनियावी लज़्ज़ात, शहवात और तज़ीन के दिलदादा हैं। इनका मकसद उला हुसूल दौलत है। इस सिलसिले में बेईमानी, इर्तिकाब जुर्म, कश्त खून की अहमियत कोई नहीं। यही लोग रज़ा इलाही के अलावा दुनिया के बाकी हर शय पर टूट पड़ते हैं। आखिरत को छोड़कर दुनियावी हिर्स उनका मतमए नज़र है। इर्तिकाब गुनाह पर भी उनके चेहरे से रंज व मलाल नहीं टपकता। उखरवी अकारत से बेइतनाई और दुनियावी ज़िया पर सदा अफसोस करते हैं। ये अपनी मशकूक दुनिया को चमकाने में लगे रहते हैं, लेकिन उखरवी हतमी ज़िंदगी पर कोई कान नहीं धरते। अपने सरमाए में इजाफे के लिए हर हरबा इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ ज़िया पर आओ बका करते हैं, लेकिन जहाँ तक ईमान, मानवियत और अखलाक के मज़हर उखरवी सरमाए का ताल्लुक़ है तो ज़मीन जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद। दिलचस्प अमर यह है कि लादीन सिफ़ात का हामिल हर मिली गिरोह ख़ुद को अज़ाब और कहर इलाही से मुबर्रा समझता है। हर गिरोह अपनी शैतानियत पर मुसिर है और अपनी निजात के लिए पुरउम्मीद है। सफ़ा नंबर है 416। यहूद व नसारा का तकब्बुर। औलाद याकूब होने के नाते यहूदी इस बात के दावेदार हैं कि वही बनी नौ इंसान में अफजल हैं। हुक्मरानी कायनात का हक़ सिर्फ़ इनको जाता है। चुनाचे कुरान उनकी ज़बान में फ़रमाता है, सूरह बकरा की आयत नंबर 80 में, वो कहने लगे कि गिनती के चंद दिनों के अलावा हमको आग नहीं छुएगी। हालांकि सरी कुरानी हुक्म तमाम इंसानों की बराबरी पर दलालत करता है। कोई गिरोह दूसरे से ऊला नहीं सवाए तक़वा के। इस मौजू को कुरान ने यूं भी बयान किया है कि सूरह हुजरात की आयत नंबर 13 में, बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में ज़्यादा मोहतरम वही है जो ज़्यादा परहेज़गार हो। यहूद व नसारा सिर्फ़ इस दावे पर मुसिर हैं कि वो इब्नाए अल्लाह, अहियाए अल्लाह और औलियाए अल्लाह हैं। बहिश्त इनकी जागीर है। ये उन लोगों का महज रस्मी और ज़बानी दावा है, हकीकत में वो दुनिया के दिलदादा हैं। कुरान उनके मुताल्लिक़ फरमाता है सूरह बकरा की आयत नंबर 96 में, ए रसूल तुम उनको हयात दुनिया पर सबसे बड़ा हरीस पाओगे। दर हकीकत ये औलियाए शैतान हैं, औलियाए रहमान नहीं। दुनियावी लज्जात और शहवात के असीर, खुदा और आखिरत से बिल्कुल गाफिल हैं। तमन्नाए मौत। उनका ये कौल कि निजात आखिरत सिर्फ़ उनके लिए है और बहिश्त उनकी जागीर है, तो फिर एतक़ाद रखते हुए मौत और मादियत की नापायदारी से क्यों लर्ज़ा हैं? दुनियावी लज्जात और शहवात की तकमील और दराज़ी उम्र की क्यों तमन्ना करते हैं? खुदावंद आलम के इस कौल ने उनको चैलेंज किया। सूरह बकरा की आयत नंबर 94 में इरशाद बारी ताला, ए रसूल कह दो, अगर खुदा के नज़दीक दार आखिरत सिर्फ़ तुम्हारे लिए मखसूस है, तो अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना क्यों नहीं करते? तफसीर मजमुआ में तहरीर है कि बहिश्ती होने के दावेदार शख्स पर तमन्नाए मौत लाजिम है, क्योंकि हुसूल बहिश्त के लिए ये अमर लाजिम है। नीज़ ये कि ज़हमत और मुशक्क़त के मुरक्कब यानी दुनियावी ज़िंदगी से तो जान छूट जाएगी जो बहिश्त में सद राह है, और मौत ही को सआदत और कामरानी का ज़रिया गर्दानने वाले अफराद यकीनन मौत को ज़िंदगी पर तरजीह देंगे, जैसा कि जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुदा की कसम अबू तालिब का बेटा मौत से इस तरह मानूस है जिस तरह शीर ख्वार बच्चा पस्तान मादर से। आज जंग सिफ़ीन में सफ़ों में बेफिक्री से टहल रहे थे। आपके फ़र्जंद अर्जुमन जनाब हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा आपका सफ़ों के दरमियान इस तरह टहलना मुनासिब नहीं, दुश्मन घात लगाकर आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरे बाप को इस बात की फ़िक्र नहीं कि मौत
اس پر آ پڑے یا وہ موت پر جا پڑے۔ اسی جنگ میں جناب عمار یاسر شریک ہوئے اور بے انتہا خوش تھے اور اپنی شہادت کی یقین پر فرماتے تھے، میں اپنے حبیب رسول خدا اور ان کے اصحاب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی فرد اس امر کے لیے طالب موت نہ بنے کہ وہ زندگی کے مصائب اور آلام میں گھرا ہوا ہے، بلکہ پروردگار سے اس دعا کا طالب ہو کہ پروردگار مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک یہ میرے لیے باعث خیر ہو، مجھے اس وقت موت سے ہمکنار کر جب یہ میرے لیے باعث خیر نہ ہو، مجھے اس وقت موت سے ہمکنار کر جب یہ میرے لیے باعث خیر ہو۔ تفسیر مجموع البیان میں اس حدیث کا عربی متن ہے اور اس طرح بیان ہے، یہ حدیث اس امر کو واضح طور پر پیش کرتی ہے کہ تمنائے موت کو اس لیے فعل مذموم گردانا گیا ہے کہ اس سے رضا الہی سے ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ تمنائے موت کی ممانعت مومن کو اس خواہش کی عکاس ہے کہ اس پر موت دیر سے اپنے دست دراز کرے تاکہ وہ اس عرصے میں اپنے گناہوں کی تلافی کر سکے اور توشہ آخرت فراہم کر سکے۔ جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے، وہ تو دنیا ہی کے دل دادا تھے، ان کا مقصد دنیاوی لذات سے استفادہ کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، اس لیے درازی عمر کی دعا ان کے لبوں کی زینت بنی ہوئی تھی۔ ہر وقت یہی دعا برلب ہوتی تھی کہ کاش ہم 1000 سال زندہ رہیں۔ ان کی یہی خواہش ان کے لیے موت سے خوف کا باعث بن گئی، اور یہی خوف ان کی دروغ گوئی پر دلیل ہے کہ وہ خدا کے محب نہیں ہیں بلکہ بہشت کے بھی مستحق نہیں۔ دوسری طرف تمام مسلم گروہ بھی خود کو قرآن کا پیرو اور خدا اور رسول اور اس کی آل اطہار کا محب ظاہر کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر گروہ اپنی نجات اور دوسرے کی ہلاکت کا دعوے دار ہے، حالانکہ سوائے چند ایک کے سب حب دنیا کے دل دادا ہیں، حب خدا اور حب رسول سے بالکل تہی دامن ہیں اور دنیا کی رنگینیوں کے اسیر ہیں۔ قرآنی تعلیمات کی اتباع کی بجائے نفسانی خواہشات اور شیطانی وسوسوں کے مرید ہیں۔ زندگانی دنیا ہی ان کی ہر جد و جہد کا محور ہے۔ وہ دنیاوی قاعدوں سے بھرپور علم کے حصول میں کوشاں رہتے ہیں۔ وہ ہر شیطانی آواز پر لبیک کہتے ہیں اور علماء حق کی محافل جس میں خدا اور ذکر آخرت ہو اس سے گریزاں کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 419۔ علماء سے فرار کی سزا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عنقریب لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا جب وہ علماء سے اس طرح راہ فرار اختیار کریں گے جس طرح بکریاں بھیڑیے سے راہ فرار اختیار کرتی ہیں۔ اس پر خدا انہیں 3 بلاؤں میں مبتلا کر دے گا۔ نمبر 1، ان کے مال سے برکت چھن جائے گی۔ نمبر 2، اللہ ان پر جابر حکمران مسلط کر دے گا۔ نمبر 3، وہ دنیا سے بلا ایمان رخصت ہوں گے۔ یہ حدیث سفینۃ البحار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 220 پر موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ اپنے شکم کو اپنا خدا، اپنی عورتوں کو اپنا قبلہ، مال دنیا کو اپنا دین اور اپنے مال و متاع کو اپنی شرافت کا معیار قرار دیں گے۔ یہ ایسا وقت ہوگا کہ ایمان صرف نام، اسلام صرف رسم اور قرآن صرف درس رہ جائے گا۔ اس کی مسجدیں آباد ہوں گی جبکہ ان کے دل ہدایت سے خالی ہوں گے۔ اس زمانے کے علماء روئے زمین پر بدترین مخلوق ہوں گے۔ یہ حدیث بھی سفینہ بحار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 557 پر موجود ہے۔ دعائے تعجیل برائے ظہور امام زمان علیہ السلام، صفحہ نمبر 420۔ یہ امر ہے واضح کہ بڑھتی ہوئی مادیت پرستی، بے ایمانی، فتنہ و فساد کی تباہکاری، فحاشی اور منکرات اور شدید حب دنیا کو کسی ممکنہ قوت سے نہیں روکا جا سکتا، اس میں اضافہ ہی ہوگا۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ زندگی کی ڈوری تنگ ہو جائے گی، لوگ کسی مصلح کے منتظر ہوں گے اور بدبختی سے نجات اور چھٹکارے کے خواستگر ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے 12ویں امام جناب مہدی و آخر الزماں دنیا میں ظہور کریں گے۔ امام علیہ السلام نور ولایت الہی سے عقول اور قلوب کو روشن و منور کریں گے، یہاں تک کہ حقیقت آشکار ہو جائے گی۔ فتنہ و فساد کی جڑ شدید حب دنیا کا دلوں سے قلقمہ ہوگا، دل خدا، رسول اور حب آخرت سے منور ہوں گے۔ اس وقت لوگ حیات طیبہ کا حقیقی مسرتوں سے محظوظ ہوں گے۔
آمین الہی آمین، وہ جلد 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 آئے۔ لمحہ مسرت، امام مہدی موعود کے ظہور اور زمین و عدل و انصاف کے قیام پر ایمان اور ایقان واجب اور لازم ہے۔ اس سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متواتر حدیث مروی ہیں۔ اللہ کا بھی قرآن میں یہی اعلان ہے کہ آخر زمانے کا بشر متقی اور با ایمان ہوگا اور دھرتی امن و سکون کا گہوارہ ہوگی۔ چنانچہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے تورات نصیحت کے بعد یقیناً زبور میں لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے۔ اس زمانے کی بشری زندگی کی تفصیلات ملاحظہ کرنے کے لیے بہار کی 13ویں جلد کا مطالعہ فرمائیے۔ یہاں اختصار کے ساتھ ایک مختصر حدیث پیش کی جا رہی ہے جو ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ پختہ عقلیں، اصول کافی کتاب العقل والجہل میں امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے، جب ہمارا قائم قیام کرے گا تو خداوند عالم بندوں کے سروں پر دست رحمت رکھے گا جس سے ان کی عقلیں اور آرزوئیں کامل ہو جائیں گی۔ انسانی عقلوں کی کمال تک رسائی سے یہ مراد ہے کہ اگر ایک نوجوان عورت ہیرے اور جواہرات سے بھرے صندوق کے ساتھ بغداد سے شام تک کا سفر کرے تو کوئی بھی شخص اسے نگاہ بد سے نہیں دیکھے گا، کیونکہ حب دنیا دلوں سے محو ہو چکی ہوگی۔ دور حاضر میں ہماری ذمہ داری، صفحہ نمبر ہے 421، اصلاح ذات اور حب دنیا کا دل سے انخلا ہر مرد کامل کا فرض اولین ہے۔ اس کے بعد فریضہ نہی عن المنکر پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اہل و عیال کی اصلاح کرے تاکہ ان کے دلوں سے بھی بے ایمانی اور فتنہ و فساد ختم ہو جائے۔ اسی طرح معاشرتی بدامنی اور فتنہ و فساد کا خاتمہ بھی اس کی شرعی ذمہ داری میں آتا ہے۔ عقل سے بے نیاز لوگوں کی غلط فہمی، کچھ تہی از عقل لوگوں کا خیال ہے کہ اس مادہ پرستی، جاہ طلبی اور صنعتی ترقی کے دور میں ان تمام ممالک کا جو مادیت کے عروج کو پہنچے ہوئے ہیں مقلد بن کر نہ رہنا ناممکن ہے۔ اس طرح خدا اور آخرت کی پہچان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دنیا پرستوں کی تقلید لازم ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ بات حیوانیات کی ترجمانی کرتی ہے اور عقل بھی اسے رد کرتی ہے، کیونکہ کوئی بھی عقل مند انسان نجاست میں گرفتار دوسرے شخص کو دیکھ کر خود کو گرداب پہ نجاست میں نہیں ڈالے گا۔ انہی بڑے ممالک کے چند فہیم اور دانشور حضرات کے دل موجودہ کجروی، بدکرداری، فتنہ و فساد، بے ایمانی، کشت و خون اور حقیقت کے فقدان پر آنسو بہا رہے ہیں۔ وہ اپنی اپنی حکومتوں کو ان افعال کے بھیانک نتائج سے بار بار آگاہ کر رہے ہیں، لیکن حکومت ان کی تنبیہ کو نظر انداز کیے ہوئے ہے۔ دور نہ جائیں، اپنے ہی ملک کو مد نظر رکھیں۔ سینما کی تباہ کاریوں، معاشرے پر اس کے فاسد اثرات، فحاشی، گمراہی اور اخلاقی انحطاط کا موجب بننے والے اس کے مناظر پر کتنے علماء نے بحث کی۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سب چند مفاد پرست عناصر کا کیا دھرا ہے جو چند سکوں کے عوض نوجوانوں کو جرائم کی دلدل میں پھنسا رہے ہیں اور ان کے شہوانی احساسات کو تحریک دے رہے ہیں۔ کیا کبھی مسلمانوں نے اس پر توجہ دھری؟ کیا حکمران وقت نے ان کی اصلاح کے لیے کوئی قدم اٹھایا؟ صفحہ نمبر ہے 422، جملہ صاحبان ایمان کے لیے گزارش۔ چونکہ انسان حیوانی میلانات کا مرکب ہے، اس لیے اس میں احساس سے تقلید کے گوہر بھی پائے جاتے ہیں، جیسے صاحب قوت، تمکنت اور اکثریت کی اتباع۔ لیکن انہی احساسات کی بے لگامی سے بچنے کے لیے پروردگار نے انسان کو دولت عقل سے نوازا تاکہ نور عقل کی روشنی میں علم اور عالم کی اتباع کرے اور جہل اور جاہل سے اجتناب کرے۔ لہٰذا عقل اس بات کی متقاضی ہے کہ یورپ اور دوسرے بڑے ممالک کی تقلید ضروری نہیں ہے، کیونکہ مادی علوم کے کمال کے دعوے دار حقیقت اور علم ماورا طبیعت سے ابھی تک جاہل ہیں۔ مثلاً ان سے خالق کائنات کے وجود کے متعلق سوال کیا جائے تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ ہمارا علم تو مادیت تک محدود ہے، ہم حیرت انگیز کارخانہ بدن کے خالق کو نہیں جانتے، ہم صرف اعضائے بدن کی تشریح تک معلومات رکھتے ہیں، مگر ان سے حقیقت انسان کے متعلق دریافت کریں تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اسے صرف حیوانی صفات کے آئینے میں دیکھا ہے۔ اسی طرح موت کے بعد کی زندگانی کے متعلق ان کا جواب ہے کہ ہم حیات مادی کے علاوہ دوسری حیات سے لا علم ہیں۔ پھر ان سے یہ سوال کیا جائے کہ کیا انسان حیوان کی مانند صرف شہوت، ہوس، مال و دولت
جود و سخا کرامت و عدالت اور صدق و صفا سے عبارت ہے؟ تو ان کا جواب ہوگا کہ نفسانی خواہش اور تکمیل حوث ہی میں انسانی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ ان سوالات کی تصدیق اور حقیقت سے چشم پوشی کی بنا پر ہی ایسے لوگ کہتے ہیں کہ اب ان کی اہمیت ناپید ہو گئی ہے، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قوت و ثروت میں اضافہ ہی معاشرتی دور میں آگے نکل جانے کا نام ہے۔ آج کے دور کا انسان ہستی مسکراتی بستیاں اجاڑنے، ہزاروں معصوموں کا خون بہانے اور نفسانی خواہشات کی تسکین کا دل دادا ہے۔ وہ اپنی شخصیت کے نکھاری میں لگا رہتا ہے۔ آج کے دور میں رحم، انصاف، عدل، عفو، احسان، بردباری، وقار، تواضع اور عظمت جیسی انسانی کمالات مفقود ہو گئے ہیں۔ ان کا قول ہے کہ خالق کائنات کے نام پر ہی صرف اکتفا کرنا چاہیے، دنیا پرستی کو وتیرہ بنایا جائے، شکم سیری اور جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے حربہ استعمال میں لایا جائے، عیاشی اور نفس پرستی کے لیے زیادہ دوڑ دھوپ کی جائے، دنیا داری میں غرق لوگوں کی جاہلیت، لا علمی اور مذموم کردار پر بحث سے بات طویل ہو جائے گی۔ اگر ہم سامعین ان کے حالات پر غور و فکر کریں تو ان کے حالات سے بہتر طور پر آگاہ ہو جائیں گے۔ صفحہ نمبر ہے 423، پیغمبران خدا کی اتباع۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی عقل اور ادراک کو معیار قرار دے اور دانا اور صاحبان عقل لوگوں کی طور طریقوں کو اپنائے۔ ان میں انبیاء علیہ السلام سر فہرست ہیں۔ یہی لوگ دنیاوی اور اس سے متعلقہ سوالات کے مناسب اور موضوع جواب دے سکتے ہیں اور متعلقہ امور سے بخوبی آگاہ کر سکتے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 35 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو جو شخص راہ حق دکھاتا ہے کیا وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے حکم کی پیروی کی جائے؟ وہ شخص جو خود جب تک اسے کوئی دوسرا راہ نہ دکھائے دیکھ نہیں پاتا۔ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ پیغمبروں، داناؤں، خدا پرستوں، صالحین اور صاحبان اخلاق فاضلہ کی نہج اختیار کرنے کا عمل ہی اہل عقل کے لیے لازم ہے، اور دنیا داروں، حوث پرستوں، شہوت پرستوں کی روش کا انجام دوزخ ہے۔ البتہ دوزخ سے قبل بھی اضطراب، بد نصیبیاں اور دیگر مصائب ان کے حصے میں آتے ہیں۔ ان کی مثال یورپ کے متمدن ممالک ہیں۔ اے صاحب عقل، ذرا عقل کے ناخن لے۔ اگر دنیا پرستی راہ حق ہوتی تو انبیاء اور ہادیان دین اس سے بیزاری اختیار نہ کرتے۔ ان سب سے دنیا کو ترک کر کے حب خدا اور حب رسول کو ترجیح دی۔ ایک قابل توجہ مثال، کہتے ہیں کہ کہیں ایک بدصورت عورت رہتی تھی جو اسے ایک مرتبہ دیکھتا دوسری مرتبہ دیکھنے کی کوشش نہ کرتا۔ کوئی بھی مرد اس سے شادی پر تیار نہ تھا۔ مجبوراً اس کی شادی ایک نابینا سے کر دی گئی۔ ایک روز اپنے حسن و جمال کے راگ الاپتے ہوئے وہ اپنا نابینا شوہر سے کہنے لگی، میرے لیے بے شمار پیغامات آ رہے تھے، زہے نصیب تیرے کہ میں تیری ہو گئی۔ میں اس امر پر یقین کرنے پر مجبور ہوں، یا تو جادوگر ہے یا پھر مقبول خدا ہے۔ تو اپنے من کی مراد پا گیا۔ نابینا شخص نے نہایت ہی تدبر اور دانائی کے ساتھ اس کے جھوٹ کا پلندہ کھول دیا اور کہنے لگا، اگر تیرا حسن و جمال حقیقت پر مبنی ہوتا تو آنکھ والے کبھی تیری رفاقت نہ چھوڑتے اور نہ ہی تو مجھ جیسے اندھے کے نصیبوں میں آتی۔ واہ! اسی طرح اگر دنیاوی رنگینیاں، مسرتیں اور لذات خالص ہوتی تو ان کے ساتھ ہزارہ آلام، مصائب اور تکلیفیں نہ ہوتی، نیز عطاب آخرت بھی نہ ہوتا، اور مدرک حقائق آنکھیں جن کی سرور اور سردار جناب حیدر کرار ہیں، دنیا کو اپنے لیے ضرور پسند کرتے۔ عقل کے اندھے، دل کے کورے اور آخرت سے بے نیاز لوگ ہی حب دنیا میں اسیر ہوتے ہیں۔ ان میں سر فہرست یزید ابن معاویہ ہے۔ اس کی اندھی آنکھوں نے دنیاوی عیوب و زوال کو نہ دیکھا اور روز آخرت سے غفلت اختیار کی اور ہر طرح کی کامرانی کو طلب دنیا میں پنہا پایا۔ جناب امیر علیہ السلام پر دنیا کی فریفتگی۔ شہید ثالث علیہ السلام اپنی کتاب کشف الربیہ میں سند مسلسل سے جناب امیر سے روایت کرتے ہیں کہ میں جناب سیدہ علیہ السلام کے ہبہ شدہ باغ فدق میں بیلچے لیے کام میں مصروف تھا کہ اچانک ہی میں نے ایک نہایت خوبرو حسینہ کو اپنے سامنے پایا۔ میں نے اسے بشینہ سے تشبیہ دی، کہنے لگی،
اے پسر ابو طالب، مجھے اپنی زوجیت میں لے لو تاکہ میں زمین کے پوشیدہ خزانے تجھ پر آشکار کروں اور آپ ان کے مالک بن جائیں۔ آپ کے بعد آپ کی اولاد ان کی مالک و وارث ہوگی۔ میں نے پوچھا کہ تو کون ہے تاکہ تیرے قوم قبیلے سے رشتہ طلب کیا جائے۔ کہنے لگی میں دنیا ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا لوٹ جا، اپنے لیے کسی اور کو تلاش کر۔ یہ فرمانے کے بعد آپ پھر کھیتی باڑی میں مصروف ہو گئے۔ ایسے میں آپ نے چند اشعار بھی ارشاد فرمائے جو کتب تاریخ میں محفوظ ہیں اور جن کا ترجمہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ جو شخص اس پس دنیا پر فریفتہ ہوا تو وہ ناکام ہوگا، اگرچہ وہ سالہ سال فریب دے تو اس کی حیثیت کچھ بھی نہ ہوگی۔ دنیا بشینہ کی طرح خوبصورت شکل میں میرے سامنے آئی، اس کی زیب و زینت بھی ہو بہو بشینہ جیسی تھی۔ میں نے اس سے کہا اے دنیا، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے، میں دنیا کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں نادان نہیں ہوں۔ مجھے دنیا سے کیا ناتا جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری اس خاک میں پنہاں ہو گئے۔ اگرچہ یہ دنیا میرے تمام خزانے، جواہرات، قارون کا مال و متاع اور قبائل کی سرداری فراہم کر دے، کیا یہ حقیقت نہیں کہ موجودات سب فنا ہونے کے لیے پیدا ہوئی ہیں اور خزینہ دار اور دولت مندوں سے حساب کتاب طلب کرتا ہے؟ اے دنیا، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے، کیونکہ تیری حکومت اور عزت و حشمت کا فریضہ نہیں ہوں۔ جو کچھ خدا نے مجھے عطا کیا ہے میرا نفس اسی پر قانع ہے۔ اے دنیا، تو جان اور تجھ سے مستفید ہونے والے جانے۔ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن ان سے ملاقات کرنی ہے اور اس کے دائمی اور اٹل عذاب سے ڈرتا ہوں۔ ابھی حب دنیا باقی ہے اور ہم اختتام کر رہے ہیں مولا کے ان اشعار پر۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اس حب دنیا پر مزید آپ کے گوش گزار کریں گے۔